अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे। नेमतुल्लाह शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोइयों के हवाले से मैं आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूं। और ये सिलसिला हमारा प्रेडिक्शंस का चल रहा था, बीच में मैंने पॉज ले लिया था। अब चूँकि 2021 आ गया है, रमज़ान शरीफ भी गुजर गया है, तो ये हम दोबारा से एक न्यू सीरीज़ की शक्ल में शुरू करेंगे। और मैं आपको जो है ना इस हवाले से डिटेल्स इंफॉर्मेशन जो भी हैं वो फराहम करूँगा। इसमें 3 हमारे पास चीज़ें हैं। एक तो यह है कि माजी की पेशन गोइयां उन्होंने की थी कि माजी में क्या क्या जो है ना वो होगा, और जो कुछ भी होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के चाहने से होता है, इंसान के चाहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह पाक ने अपने कुछ बरगुज़ीदा बंदों को कुछ ना कुछ इल्म ऐसा ज़रूर दिया होता है कि वो अपने अंदर सारा कुछ लेके जाने के बजाय अवामुन नास में भी मुंतकिल कर देते हैं। तो ये हम जो है इनकी डिटेल्स पढ़ रहे थे। इसमें हमें कुछ जो पुराना टाइम गुजर चुका है उसके हवाले से पेशन गोइयां हैं, कुछ उस वक्त के मौजूदा दौर की थी, और कुछ अभी जो फ्यूचर जैसे मौजूदा दौर के से मुतालिक पेशन गोइयां हैं इनके हवाले से आएंगी। और उसके बाद नेक्स्ट जो आगे दजल, ये मुस्तकबिल की पेशन गोइयां, ये इस हवाले से सारी डिटेल्स जो है ना इसमें लिखी हुई है। ये ज़ुबान जो है ना इसको उर्दू में ट्रांसलेट तर्जमा किया गया है हम लोगों की सहूलत के लिए, ताकि जो है ना हम इसे जो है वो समझ सकें। जैसे मुतफर्रिक पेशन गोइयां भी हैं जो कि अच्छे लोग पहले गुजरे हैं, और उनकी जो राय थी जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत जो उन्होंने राय दी थी वो सब की सब इसमें शामिल हैं। तो इसको जो है ना डिटेल से अब हम दोबारा से पढ़ेंगे। ये आप देख सकते हैं इशफाक अहमद मरूम का भी इसमें आया हुआ था, और ये फर्दर और भी लोग हैं। ये सबसे पहले हम हदीस से शुरू करते हैं। एक मुबारक अलहामी पेशन गोई हज़रत सफ़वान बिन अमर रहमतुल्लाह अलैह की हदीस। ये हदीस हज़रत सफ़वान बिन अमर से मरवी है और हुक्म से के लिहाज से मरफू के दर्जे में है। कहते हैं कि इन्हें कुछ लोगों ने बताया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग हिंदुस्तान से जंग करेंगे और अल्लाह ताला इनको फतह अता फरमाएंगे, हत्ता कि वो हिंदुस्तान के बादशाहों हाकिमों को बेड़ियों में जकड़े हुए पाएंगे। अल्लाह इन मुजाहिदीन की मगफरत फरमाएगा। जब वो शाम की तरफ पलटेंगे तो इसे ईसा इब्न मरियम को वहाँ मौजूद पाएंगे। इस हदीस को नईम बिन हमाद ने अल फितन में रिवायत किया है। हदीस ग़ज़वा हिंद में इमाम बैकी ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की जो रिवायत नकल की है, इसमें हज़रत इमाम अबू इसहाक फ़ज़ारी रहमतुल्लाह के कौल का जिक्र किया गया है कि जब उन्होंने यह हदीस सुनी तो इब्न दाऊद से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, काश कि मुझे रोमियों के साथ जंग में जिहाद में गुजरी हुई सारी उम्र के बदले हिंदुस्तान के खिलाफ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशन गोई के मुताबिक जिहादी मुहिम में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता। ग़ज़वा हिंद से मुतालिक हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारक। ग़ज़वा हिंद के मुतालिक अहदीस नबवी की तादाद 5 है, जिनके रावी जलीलुल कदर सहाबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, जिनसे 2 हदीसें मरवी हैं, हज़रत सोबान, हज़रत उबई बिन काब रज़ियल्लाहु अन्हु, और तबा ताबीन में हज़रत सफ़वान बिन अमर शामिल है। ये सारी डिटेल्स आप लोगों को इसलिए बताई जा रही हैं ताकि आपको ये बताया जा सके कि ग़ज़वा हिंद जो है वो होना है, और हमारी खुशकिस्मती, हमारी सादतमंदी होगी कि अगर हम उसमें अपना नाम लिखवा लें। अल्लाह पाक से हम मांगें कि अल्लाह पाक हमें दीन की खिदमत के लिए जो है ना वो कबूल फरमा ले। सबसे पहले तो यह है कि हमें हमारे अंदर नदामत के आंसुओं का होना ज़रूरी है। नदामत होगी, अपने किए पे शर्मिंदगी होगी। अल्लाह पाक से हम मांगें कि अल्लाह पाक सारी ज़िंदगी हमने कैसे गुजार दी, तो हम पे अपनी नज़र करम फरमा और हमें इस दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले, इस दीन की खिदमत के लिए कबूल फरमा ले।
علامہ اقبال نے جب اپنے عنفوان شباب میں یہ شعر کہے تو اس وقت کے جو بڑے بڑے شاعر تھے اور جو لوگ تھے وہ شش و پنج کا شکار ہو گئے کہ یہ چھوٹا بچہ، یہ کل کا بچہ نوجوان، اس نے یہ شعر کیسے کہہ دیا. اس شعر کو سمجھے ذرا. اور عربی ہے، شاید ارکین فعال لکھنے میں میرے سے غلطی ہو گئی ہے کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے، موتی سپی یا جو بھی آپ قیمتی چیز کہہ لیں، کہ موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے قطرے جو تھے میرے ارکے ان فعال کے. الف نون فا عین الف لام فعال کے، موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے قطرے جو تھے میرے ارکے ان فعال کے. یعنی اللہ پاک کی ذات کے سامنے جب کسی دن کسی رات میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اوہو میں نے اپنی ساری زندگی کہاں گزار دی، اس خیال کے آنے کے بعد ندامت کی وجہ سے موتی سمجھ کے چن لیے شان کریمی نے جو کچھ قطرے ارکے انفعال کے، اس ندامت کے، اس شرمندگی کے قطرے جب میرے ماتھے پر آئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو اللہ پاک کی ذات اتنی غفور، اتنی رحیم، اتنی کریم ہے کہ اس شان کریمی نے وہ جو قطرے میرے ماتھے پہ آئے تھے اسے موتی سمجھ کے چن لیے. اور مجھے جو ہے نا، جتنی ہم دین کی خاطر سٹرگل، جتنی جستجو کریں گے اللہ پاک اتنے ہی ہمارے لیے دین کے دروازے کھولتے جائیں گے. ابھی رات کو ہی میری ڈسکشن ہو رہی تھی کچھ قریبی عزیزوں سے، رشتہ داروں سے، کہ ہم سب سے پہلے تو یہ تہیہ کریں کہ ہماری زندگی کا ایکچول مقصد کیا ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں یا کوئی میرے سے پوچھے یا کوئی ہم سے پوچھے بھیا آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے، پیدا ہوئے، بڑے ہو گئے، تعلیم حاصل کی، نوکری کر لی، شادی ہوگی، بچے پیدا ہو گئے، گھر، کوٹھی، بنگلہ، گاڑی، سب کچھ لے لیا، کیا یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے یا کچھ اور بھی مقصد ہے؟ برننگ ڈیزائر. برننگ ڈیزائر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کی وجہ سے انسان کے دل میں آگ لگ جائے کہ میں نے یہ اب کر کے ہی رہنا ہے. آپ خود اپنی زندگی میں انالائز کریں، آپ 10 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، 25 سال کے ہیں، 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، 60 سال کے ہیں، جتنے بھی ہیں. میں 41 کا ہو گیا ہوں. کیا ہماری زندگی میں ایسے لمحے نہیں آئے کہ جب ہماری برننگ ڈیزائر کوئی بن گئی ہو اور ہم نے پھر اس کو حاصل نہ کیا ہو؟ ایمانداری سے فیصلہ کیجیے گا. کیا کبھی ہم نے اپنے بچپن میں ایک چیز کا تہیہ کر لیا ہو کہ مجھے عیدی ملے گی تو میں اس سے یہ چیز خریدوں گا؟ کیا وہ ہم چیز نہیں خریدتے؟ کیا ہم نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ میں نے تپتی دھوپ میں کرکٹ کا میچ کھیلنا ہے تو کیا ہم نہیں کھیلتے تھے؟ کیا ہم یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ آج رات کو میں نے فلم دیکھنی ہے تو کیا ہم نہیں دیکھتے تھے؟ سب اپنے اپنے گریبان میں جھانکیں اور اپنے آپ سے آنسر لیں. یقیناً آنسر پازیٹیوٹی میں آئے گا. ہاں ہم وہ کرتے تھے. دس از کالڈ برننگ ڈیزائر. جب ہماری ایک چیز برننگ ڈیزائر بن جائے نا کہ میں نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، پھر ہمیں اس چیز سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. پھر ہم اس چیز کے آلٹرنیٹ ویز 1001 طریقے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے یہ چیز کرنی ہے. اب اس کو ذرا ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں. میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں اور پھر آپ خود فیصلہ کیجئے گا کہ کیا ہم اس سطح پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. اگر تو نہیں کر رہے تو بڑے خسارے والی بات ہے. پھر ہم سوچیں کہ ہم ایکچول میں میری زندگی کا مقصد کیا ہے. اس کو میں ایک شعر سے واضح کرتا ہوں، علامہ اقبال کے شعر سے. شاید آپ لوگوں کو میرا پوائنٹ جو ہے نا، وہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھ آ جائے کہ کیا ہے. کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین
کی سرفرازی، سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. یہ جو ہے جی ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان اور میں اسی لیے نمازی. کیا ہم سب کی زندگی کا مقصد دین کی سرفرازی ہے؟ یہ ہم خود سے ایز این انڈیویجول سوچیں. علماء کرام کے واقعات بیان کرنا، بزرگوں کے واقعات بیان کرنا، وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے خود سے کبھی ایز این انڈیویجول فیصلہ کیا کہ میری بھی زندگی کا مقصد آج سے یہ ہے؟ یہ صرف ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. یہ آج کا جو ہے نا میرا جو ساری گفت و شنید ہے نا اس کا لب لباب یہ ہے. اور ایک اور شعر اسی زندگی کے مقصد کے بارے سے: شہادت ہے مطلوب اور مقصود، شہادت ہے مطلوب و مقصود اور مومن نہ مال غنیمت، نہ کشور کشائی. شہادت ہے مطلوب و مقصود و مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. کیا شہادت ہمارا مطلوب و مقصود ہے؟ یس اور نو؟ یہ ہم نے خود سے اپنے آپ سے سوال کرنا ہے. اپنے آپ سے سوال کریں. قطرہ قطرہ بنے سمندر، یار کو ڈھونڈو اپنے اندر. خود سے سیلف اپنا احتساب کریں. روزانہ سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد اپنا احتساب کریں کہ کیا میری زندگی کا گول، کیا میری زندگی کا مقصد اللہ کا دین ہے؟ اگر ہے تو میرے پاس جو بیسٹ پاسبل سکل ہے، جو بیسٹ صلاحیت ہے، وہ میں اللہ کو دے دوں. صحابہ کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا تھا کہ دین میں کم سے کم مجھے کیا دینا پڑے. ان کا مقصود، ان کا مطلوب ہوتا تھا کہ ہم کیا اپنا بیسٹ اللہ کو دے دیں. اور شہادت ہے مقصود و مطلوب و مومن. ہمارا مقصود، ہمارا مطلوب شہادت ہے، نہ مال غنیمت جو کہ جنگوں میں ملتا تھا پہلے، اور نہ ہی کشور کشائی، نہ ہی واہ 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 اوہ کیا بات ہے جی، کیا بات، حضرت جی آگے جی، علامہ صاحب آگے جی. یہ نہیں 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 نہیں. ہماری زندگی کا اصل مقصد اللہ پاک کا دین بلند لے کر آنا ہے، اور اس کے لیے میں استعمال ہو جاؤں. یہ دین تو چمکا چمکا ہے، ہم نہیں بھی کریں گے تو اللہ پاک اس دین کو چمکا دیں گے. لیکن اصل پوائنٹ پتہ کی بات یہ ہے کہ میں اس میں استعمال ہو جاؤں، میں اس میں استعمال ہو جاؤں. یہ میری خوش نصیبی ہے. اگر میں اس میں استعمال ہو گیا تو یہ میرے لیے آخرت میں فائدہ مند ہوگا. اور اگر نہیں تو زندگی تو برف کی مانند پگھل رہی ہے. برف والا بھی آواز لگا رہا ہے اور میری برف لے لو، میری برف لے لو، میرا مال و متاع ضائع ہو رہا ہے. ہماری مثال بھی برف کی مانند ہے. زندگی تو پگھل رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. زندگی تو پگھل رہی ہے. خدارا اس کو جو ہے نا اچھے کاموں میں بیسٹ پاسبل، جتنے بھی بیسٹ سکل ہیں وہ اللہ کو دے دیں، اور اللہ سے ریوارڈ مانگیں. دنیا سے ریوارڈ مت مانگیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے. اس بات کا اگر ہمیں یقین آ جائے نا تو ہمارے لیے ساری اسٹرگل، ساری محنت کرنا آسان ہو جائے گی. ہم ایکچوئل میں کیا کرتے ہیں کہ ایک محنت بھی کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور جب ہمیں اس کے مطابق ریوارڈ نہیں ملتا تو پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اپنا آپ اللہ کو 100% دے کے تو دیکھیں کبھی. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ.
اور سب رنگوں میں اچھا رنگ تو اللہ ہی کا ہے. وہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کبھی ہمیں عشق ہوا اللہ کے نبی سے؟ ہر کوئی اپنے اندر جھانک کے دیکھے. کیا کبھی عشق ہوا؟ صحابی کو کہا جا رہا ہے کہ کرتا اتارو اور جلتے ہوئے کوئلوں پہ لیٹ جاؤ. انہوں نے تو کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں کی. حضرت بلال کو کہا جا رہا ہے ایک تپتی ریت ہے اس پہ لٹا دو، اس کو سینے پہ پتھر رکھ دو، ایک دفعہ کہہ دو کہ اللہ ایک نہیں ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا ایسا ایمان، کیا ایسی طلب، کیا ایسی جستجو کبھی ہمارے اندر پیدا ہوئی؟ خود اپنا محاسبہ کیجیے گا، اور آنسر اگر نہیں میں آتا ہے تو پھر سوچئے گا کہ کیا حاصل کیا پوری زندگی. جس خوشی کی تلاش میں تھے کیا وہ ہمیں ملی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا صرف یہی ہماری زندگی کا مقصد ہے؟ کھایا پیا، مال جمع کیا، شادی کی، بچے پیدا کیے، ان کی شادی کی، کوٹھیاں بنگلے جائیداد بنائے اور مر گئے. یہ تو کافر بھی کر رہا ہے. پھر ہم نے اسلام کو کس لیے چنا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کیا ہم اس لا الہ الا اللہ کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا ہم اپنی بیسٹ پاسبل اسکل جو اللہ پاک نے ہمیں دی ہے، کیا وہ دین اسلام کے لیے لگا رہے ہیں ہم؟ خدا را اس بارے میں سوچیے، ری تھنک کیجیے اپنے آپ کو. آج کل جو تجل، نیو ورلڈ آرڈر، ایلومناٹی اور یہ جو دور چل رہا ہے، اس میں تو اپنے ایمان کو بچانا بھی جو ہے نا وہ جوئے شیر لانے کے برابر ہے. ہم کیسے اپنے ایمان کو بچائیں گے؟ اس ایمان کو بچانے کے لیے پہلے اندر ایمان کی شمع کا جلانا وہ ضروری ہے. ہم مسلمان ہیں، بائی برتھ ہیں، لیکن ہم نے کبھی شعوری سطح پہ، شعوری طور پہ سوچا کیا واقعی میں مسلمان ہوں؟ کیا واقعی میرے ذمہ جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں؟ میرا اللہ، میرے نبی مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ہم نے اپنے آپ کو کبھی اس رخ پہ، اس طرف مولڈ کرنے کی کوشش کی؟ یہ اپنا ہم سب خود سے محاسبہ کریں اور اللہ پاک سے مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے. دنیا کی ہر نعمت شاید آپ کو مل جائے، لیکن ہدایت ایک ایسی چیز ہے کہ جب تک ہم سچے دل سے نہیں مانگیں گے وہ ہمیں نہیں ملے گی. لاسٹ آخری بات کرتا ہوں. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں، مجازی حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ محبوب اپنے رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے کہتا ہے کہ ادھر آتا ہے دیکھیں یا ادھر پروانہ جاتا ہے. محبوب یہ کہتا ہے کہ میری طرف آتا ہے یا اس کی طرف جاتا ہے. اس کو اگر ہم ذرا حقیقی معنی میں دیکھیں تو اللہ پاک نے پوری کائنات، پورا جہاں بنایا ہمارے لیے، لیکن ہمیں بنایا اپنے لیے. اب اس کو ذرا اس اینگل سے دیکھیں. اللہ پاک ہم انسان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں. اللہ پاک نے ایک طرف دنیا دی اور ایک طرف اپنا آپ دیا. رخ روشن کے آگے شمع رکھ کے وہ یہ کہتے ہیں ادھر آتا ہے دیکھیں اللہ کی طرف جاتا ہے یا ادھر دنیا کی طرف پروانہ جاتا ہے. تو ہم، یہ ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی، ساری کائنات ہمارے لیے بنائی گئی، لیکن ہمیں اللہ پاک کے لیے بنایا گیا. الا لیعبدون. ہم نے جنوں اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم جانچ سکیں کہ تم میں سے کون حسن عمل کر کے لے کے آتا ہے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا. آج کی اس ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی. اور خدا را جس بھی عالم دین پہ آپ کا دل ٹھک جاتا ہے انہیں سنیں قرآن پاک
ایک ایک لفظ ہم سے اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں، ان کی آیت، ان کا ترجمہ، اس کی تفسیر، اس کو سنیں. ٹھیک ہے ہم کمزور ہیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ پاک ہمیں دے، لیکن کچھ ایفرٹ کریں گے تبھی کوئی بات بنے گی نا. اس قرآن پاک کو سنیں، اس کی تفسیر سنیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور پھر پوری کوشش کریں دین اسلام کے مطابق چلنے کی. اپنا آپ اللہ کو دے دیں، اللہ پاک آپ کو ضائع نہیں کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، میں ایک عام سا انسان ہوں آپ لوگوں کی طرح. میں صرف آپ لوگوں کو ایک دروازے پہ دستک دے رہا ہوں، ترغیب دے رہا ہوں کہ ہم ایز این انڈیویجول، ایز اے قوم مل کر اٹھیں اور اپنے اس ملک پاکستان کو اور اسلام کے لیے خدمت کریں. اپنا بیسٹ پاسبل اللہ پاک کی ذات کو دیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے رہیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ تک. اللہ حافظ.